साथ आज मेहमान शख्सियत हैं जनाब फयाज अहमद हमायूं साहब। फयाज साहब, आपका भी रंगेज साहब, थैंक यू वेरी मच। जुल्म और सितम इस वाक़े होने के बाद जो किया गया है वो काबिल मज़म्मत है। जहाँ तक पहलगाम का ये वाक़या है, पहली तो बात यह है कि हम ओवरऑल कश्मीरी अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क 2 करोड़ 20 लाख कश्मीरी हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और बगैर इसके हकायक जाने और कोई भी शवाहिद और दलाइल इकट्ठे किए बगैर इन्होंने क्या किया, इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर इसका इल्ज़ाम लगा दिया। कंधार विमान अपहरण कांड हुआ 99 में और बीजेपी की हुकूमत। कारगिल युद्ध हुआ 1999 में और हुकूमत किसकी थी? बीजेपी की। संसद पर आतंकी हमला हुआ 2001 में, बीजेपी की हुकूमत थी। अक्षरधाम मंदिर पर हमला हुआ 2002 में, बीजेपी की हुकूमत थी। अमरनाथ यात्रियों पे हमला हुआ 2002 और 2017 में, बीजेपी की हुकूमत थी। अब पहलगाम में हमला हुआ, इनकी बीजेपी की हुकूमत है। पटना में बमिंग हमला हुआ 2013 में, इलेक्शन रैली में, बीजेपी की हुकूमत है। उरी में हमला हुआ 2016 में, तो बीजेपी की हुकूमत है। मैं ये हिंदुस्तान के जो नागरिक हैं उनसे मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने कभी इस चीज के ऊपर गौर किया कि ये कांड और ये इस तरह के टेररिस्ट अटैक और इस तरह के जो इंसिडेंट होते हैं ये बीजेपी की हुकूमत में ही क्यों हो रहे हैं? ये पिछले इतने सुना है आपने कि वाघा बॉर्डर में कोई मरा है, सियालकोट के बॉर्डर में कोई मरा है, ये हमेशा कश्मीर को क्यों चूज करते हैं? कहा कि पाकिस्तान सारी फौज निकालेगा और अपने सिविलियन भी वहां से निकालेगा, और दूसरे हिस्से में इन्होंने कहा कि जी हिंदुस्तान भी अपनी फौज निकालेगा लेकिन वो कुछ इंतजामी अमूर के लिए थोड़ी फौज वहां रखेगा। और तीसरे हिस्से में उन्होंने कहा कि जब ये दोनों वहां से निकलेंगे उसके बाद हम जो है रायशुमारी के लिए सियासी सरगर्मियों का वहां पर आगाज करेंगे ताकि वो लोग सेल्फ डिटर्मिनेशन को इस्तेमाल करते हुए अपने माइदा शिमला माइदा जो है, हम जिस कश्मीरी तो उसको मानते ही नहीं है। देखा कि जी हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने जो कश्मीर की जो लाइन ऑफ कंट्रोल जंग बंदी लाइन है इसको इन्होंने इंटरनेशनल बॉर्डर करार दे दिया है। इसके ऊपर इतना हंगामा उठा, इन दोनों मुल्कों को फिर वजाहत करनी पड़ी और इससे ये पीछे हटे। तो और वो ये दोनों मुल्क ये समझते हैं कि अगर ये अवामी हकूक की तहरीक ने जोर पकड़ा तो हमारी तो हैसियत बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अब देखें दोनों जो मुल्क हैं इनकी अगर आप माशी हालत देखें, इनकी इक्तसादी हालत देखें, इनकी गुर्बत देखें, इन दोनों मुल्कों में इनका जो हेल्थ है और इनका जो सिविल सर्विसेज इनका जो सिस्टम है आप उसको देखें रंगजेब साहब, तो आपको पता चलेगा। जो इनका निज़ाम तालीम है उसको आप देखें इन दोनों मुल्कों के दरमियान, और फिर जो जितना भी इनका इंफ्रास्ट्रक्चर और सिविल सर्विसेज है उनको देखें, बुरा हाल है। यानी कि पाकिस्तान के अंदर 2 करोड़ से ज्यादा लोग जो हैं वो गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। टोटल आबादी का तकरीबन 37% लोग जो हैं वो गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, और उस तरफ देखें तो 60 से 70 करोड़ लोग जो हैं वो गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं। और इनकी जब इनकी आप देखें, इनकी बढ़के एक दूसरे को जब ये लगा रहे होते हैं तो यूं पता लगता है कि ये एक दूसरे को अभी ये 24 घंटे के अंदर फतह कर लेंगे। चाहे वो हिंदुस्तान की अवाम है या पाकिस्तान की अवाम है, उन्होंने उनको हिस्ट्री पूरी गलत पढ़ाई है। हमारे तो वहाँ पे जो मुतालिया पाकिस्तान पढ़ाया जाता है वो 90% झूठ पे मबनी है, और इसी तरह हिंदुस्तान जो तारीख पढ़ाता है लोगों को, तो लोगों में वो नफरत फैला के और अपने जो मकासद है उनको पूरा किया जाता है। कश्मीरियों की है रियासत, हमने इसको आजाद करवाना है। हमने किसी सूरत भी इंडिया और पाकिस्तान के किसी भी जो है ये और हमारा जो मकसद है वो आजादी है, और हमने उसके लिए हमने हर सूरत आगे बढ़ना है। इंशाल्लाह फिर किसी प्रोग्राम में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद औरंगज़ेब। प्रोग्राम पढ़ रंग के साथ न्यूयॉर्क अमेरिका से आपसे मुखातब हूं। मेरे साथ आज मेहमान शख्सियत हैं जनाब फयाज अहमद हमायूं साहब। फयाज साहब, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। क्या हाल है आपका? जी बहुत शुक्रिया आपका भी रंगजेब साहब, थैंक यू वेरी मच। अल्हम्दुलिल्लाह सर, सबको शुक्र है अल्लाह का, ठीक ठाक। जी, फयाज साहब मुझे ये बताएं कि रियासत जम्मू और कश्मीर के जो भारत के जेर इंतज़ाम जो इलाका है वहाँ पे गुज़श्ता दिनों पहलगाम में जो वाक़या पेश आया, इसके बारे में मुझे तफसील बताएं। और चूँकि हम रियासत के लोग हैं और मैं ये नहीं समझता कि रियासत के दोनों तरफ के लोग अपने आप को कश्मीरी समझते हैं और वो टुगेदर हैं, लेकिन इस मामले में जो इंडिया की तरफ से जो इतना रियासत के लोगों पे जुल्म और सितम इस वाक़े होने के बाद जो किया गया है वो काबिल मज़म्मत है। और इस तरह के वाक़यात बजाय इसके कि अपनी सिक्योरिटी पे नज़र डालें, बजाय इसके कि आपने जो उनने रियासत में जो मामलात किए हुए हैं
گزشتہ دنوں عمر عبداللہ نے بھی اس میں بڑا سخت الفاظ استعمال کیے، اور اس کے بعد میر وائز عمر فاروق نے بھی، اور باقی بھی جتنے کشمیری ہیں انہوں نے اس پہ بڑا منفرد رد عمل کا اظہار کیا ہے. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ جی بہت شکریہ رنگریز صاحب. دیکھیں سر، کہ دنیا میں یہ ایک رول ہے، قاعدہ ہے، کسی بھی چیز کو جانچنے کے لیے، اس کی انویسٹیگیشن کے لیے ہر ملک کے اندر ایک قانون اور اس کا پریکٹس اینڈ پروسیجر ہوتا ہے، ہر ریاست کے اندر دنیا میں. جہاں تک پہلگام کا یہ واقعہ ہے، پہلی تو بات یہ ہے کہ ہم اوورال کشمیری اندرون ملک اور بیرون ملک 2 کروڑ 20 لاکھ کشمیری ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں. یہ ایک غیر انسانی جو ہے انسیڈنٹ ہے، اور اس کی کسی بھی صورت میں اس کی حمایت نہیں کی جا سکتی. اور بے گناہ کو تو کہیں پر بھی، ہمارا جو اسلام ہے ہمیں کہتا ہے کہ آپ اگر کسی بے گناہ جان کو آپ نے قتل کیا تو آپ کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ دیکھیں، جو خاص کر کے ہمارا جو انڈینز کا جو رویہ ہے، اس کو آپ اگر پچھلے 75 سال کی جو تاریخ ہے اس کو اگر آپ دیکھیں نا، تو آپ کو ہر دفعہ آپ کو یہی نظر آئے گا کسی بھی انسیڈنٹ کے اوپر کہ یہ فوراً سے بھی پہلے جو ہے یہ الزام پاکستان کے اوپر لگا دیتے ہیں. اب مثال کے طور پر آپ اس کو لے لیں، یہ جو انسیڈنٹ ہوا پہلگام کے اندر، دیکھیں جب یہ حادثہ ہوا اس کے ٹھیک 5 سے 10 منٹ کے بعد جو تھا، یہ انڈین میڈیا جو ہے انہوں نے سیدھا اس کا الزام جو تھا وہ پاکستان کے اوپر لگایا. اور بغیر بغیر انویسٹیگیشن کیے ہوئے. بغیر بغیر انویسٹیگیشن کے، بغیر کوئی رپورٹ مرتب کیے، اور بغیر اس کے حقائق جانے اور کوئی بھی شواہد اور دلائل اکٹھے کیے بغیر، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے پاکستان کے اوپر اس کا الزام لگا دیا. اب دیکھیں، پہلی تو چیز یہ ہے کہ وہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے وہ ہمارے بارڈر سے جو ایل او سی ہے وہاں سے تقریباً وہ 400 کلومیٹر دور ہے. اور پھر جو ہماری پاکستان آرمی جو جہاں پر جس کو ایل او سی کہتے ہیں، یہ جنگ بندی لائن تھی، یہ 1972 کے معاہدے میں انہوں نے اس کو لائن آف کنٹرول جو ہے، انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو نے اور اندرا گاندھی نے وہاں پر شملہ میں یہ معاہدہ کیا تھا، تو انہوں نے اس کو قرار دے دیا. اب وہاں سے یہ 400 کلومیٹر اندر ہے، اور جہاں پر یہ انسیڈنٹ پیش آیا وہ پورا علاقہ جو ہے، اگر آپ اورنگزیب صاحب دیکھیں تو وہ ایک طرح سے انڈین جو ہے وہ چھاونی ہے. وہاں پر بہت بڑی تعداد میں جو ہے وہ انڈین ٹروپس وہاں پر موجود ہیں، اور وہاں سے جو ٹورسٹ آتے ہیں وہ جگہ جگہ سے وہ چیک ان پوائنٹ جو ہیں، ان کی سیکیورٹی چیک پوسٹ ہیں، جو وہاں سے وہ نکل کر پھر وہ آگے اس علاقے میں وہ جاتے ہیں وزٹ کے لیے. اب ایسی اساس جگہ کے اوپر انسیڈنٹ ہونا یہ تو اپنی جگہ پر ایک جو ہے یہ سوالیہ نشان ہے، اور دوسرا ان کے سیکیورٹی کا پول بھی کھلتا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ ایک جیسے بچکانہ حرکت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ آف انڈیا کو خاص کر کے جو انڈینز کے جو چینلز ہیں، ٹی وی چینلز، اور ان کے جو اینکرز ہیں، دیکھیں کوئی بھی چیز ہوتی ہے وہ اس کے ثبوت، دلائل، ایویڈنس، اس کی رپورٹ مرتب جب یہ ثابت ہو جائے کہ یہ اس میں پاکستان ملوث ہے، اس کے بعد آپ پھر پاکستان کو اس میں اس کو بلیم کریں. آپ اس طرح سے اٹھ کے اس کے اوپر الزام لگا دینا. میں رنزیب صاحب آپ مجھے 1 منٹ دیجیے گا، میں آپ جی کو جی کچھ ان کی میں جو باجپا سرکار جو ہے نا، اس کا میں آپ کو کچھ اس کے حوالے سے میں کچھ جو ہندوستان کے اندر انسیڈنٹ ہوئے نا اس کے بارے میں بتانا چاہوں گا. کہ ابھی بہار میں ان کا چناؤ ہو رہا ہے. یہ جب بھی ہندوستان کے اندر کوئی چناؤ یا اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی جب ہونے پہ آتی ہے نا، تو یہ اس طرح کا انسیڈنٹ جو ہے یا یہ کشمیر میں ہو جاتا ہے یا ہندوستان میں، یا اور سیدھا اس کا الزام یہ پاکستان کے اوپر لگا کر پھر اس کو الیکشن کمپین میں اس کو یہ کیش کرتے ہیں اور پھر یہ ووٹ لیتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ کندھار ویمان اپارن کانڈ ہوا 99 میں، اور اس کون سی سرکار وہاں پہ؟ باجپا سرکار، بی جے پی کی حکومت. کارگل یدھ ہوا 1999 میں، اور حکومت کس کی تھی؟ بی جے پی کی. سنسد پر آتنکی حملہ ہوا 2001 میں، بی جے پی کی حکومت تھی. اکشن دان مندر پر حملہ ہوا 2002 میں، بی جے پی کی حکومت تھی. امر ناتھ یاتریوں پہ حملہ ہوا 2002 اور 2017 میں، بی جے پی کی حکومت تھی. اب پلگام میں حملہ ہوا، ان کی بی جے پی کی حکومت ہے. پٹنہ میں بمنگ حملہ ہوا 2013 میں، الیکشن ریلی میں بی جے پی کی حکومت ہے. اری میں حملہ ہوا 2016 میں، تو بی جے پی کی حکومت ہے. میں یہ ہندوستان کے جو ناگرک ہیں ان سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کبھی اس چیز کے اوپر غور کیا
کہ یہ کانڈ اور یہ اس طرح کے ٹیررسٹ اٹیک اور اس طرح کے جو انسیڈنٹ ہوتے ہیں یہ بی جے پی کی حکومت میں ہی کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ پچھلے اتنے عرصے میں جتنے بھی میں نے آپ کو فیکٹس اینڈ فگر رکھے ہیں، یہ انڈینس لوگوں کو سوچنا چاہیے۔ دیکھیں، پڑوسی کو آپ کبھی بھی تبدیل نہیں کر سکتے، وہ جیسا بھی ہے پڑوسی پڑوسی ہی رہے گا۔ پھر اس کے بعد آپ آگے آ جائیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اورنگزیب صاحب انہوں نے انڈیا اور پاکستان نے اس ہمارے اس کشمیر کو 74,400 جو 471 مربع میل کا یہ علاقہ ہے، اس کو انہوں نے ایک طرح سے فٹ بال کا گراؤنڈ بنایا ہوا ہے ان دونوں ملکوں نے۔ کچھ بھی اگر انسیڈنٹ ہوتا ہے، کہیں پر بھی ہوتا ہے، ان کی جو ہے لڑائی وہ سیدھی ہوتی ہے آ کر ایل او سی لائن آف کنٹرول کے اوپر۔ آپ دیکھیں کہ دونوں طرف ہمارے کشمیری ہیں، ہمیں اس کا مالی نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے، معاشی، اقتصادی اور بے شمار قسم کے جو ہمارے لیے جو مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ لوگ وہاں سے ڈسپلیس ہوتے ہیں، پھر ان کو دوبارہ سے وہاں پر ان جگہوں پہ آباد کرنا یہ کتنا مشکل کام ہے، اور یہ ان بالکل دونوں نے یہ ایک مطلب فیاض صاحب میں ایک چیز ایڈ کروں، ایون کہ کرکٹ کا میچ ہوتا ہے، اگر انڈیا ہار جاتا ہے تو فائرنگ کشمیر کے بارڈر پہ ہوتی ہے، اگر پاکستان جیت جاتا ہے تو فائرنگ کشمیر کے بارڈر میں ہوتی ہے، اور بے گناہ لوگوں کو وہاں پہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ جی جی جی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں کل بلکہ آج میں دیکھ رہا تھا کہ کل کی شاید سٹیٹمنٹ ہے یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کی، انہوں نے اس کو متنازع علاقہ قرار دیا ہے۔ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ یہ اب 2025 ہے، اور آپ 1947 سے لے کر یعنی کہ جنوری 1947 میں پنڈت جواہر لال نہرو اس مسئلے کو لے کر گئے تھے اقوام متحدہ میں، جب 22 اکتوبر کو پاکستان نے وہاں فوجیں لے کے وہاں پر اس میں انٹری کی اسٹیٹ جموں اینڈ کشمیر میں، اور 27 اکتوبر کو پھر بعد میں ہندوستان نے وہاں اپنی فوجیں جو داخل کی اسٹیٹ جموں اینڈ کشمیر کے اندر۔ تب سے یہ مسئلہ 3 بار اس پہ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کے جو وہ مبصرین آئے اور انہوں نے رپورٹ مرتب کر کے ان کو بھیجی کہ جناب یہاں پر فوجیں موجود ہیں اور اس پوری ریاست کے اوپر ان 2 ملکوں کا قبضہ ہے۔ تو آج اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں 2025 میں کہ جی یہ متنازع علاقہ ہے، اب یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کو چاہیے تھا کہ اس کو بہت پہلے حل کر دینا چاہیے تھا، جبکہ اس کا حل بھی انہوں نے خود جو تھا وہ انہوں نے طے کیا تھا یہ 9 نومبر 1948 کے اندر۔ یہ ان دونوں ممالک نے بوتھ گورنمنٹ آف ایکسپٹڈ، اور یہ انہوں نے یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کے سامنے ریپریزنٹیو آف دا گورنمنٹ انڈیا اینڈ پاکستان، ان دونوں نے وہاں سائن کر کے لکھ کے دیا کہ جناب ہم وہاں سے اپنی فوجیں بھی نکالیں گے، اور وہاں سے جناب ہم اپنے جو نان ریزیڈنٹ جو کشمیری ہیں، جو یہ قبائلی لوگ ہیں، ان کو بھی ہم نکالیں گے۔ ان دونوں نے لکھ کے وہاں پر دیا، اور آج دن تک آپ دیکھیں اورنگزیب صاحب کہ ہم کس طرح سے ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، اور ہمارا معاشی بھی نقصان ہو رہا ہے، ہمارا اقتصادی نقصان ہو رہا ہے، انڈسٹری ہمارے پاس نہیں ہے، مطلب پسماندگی کا ہمارا حال آپ دیکھ لیں، ترقی کے تو بالکل ہم قریب ہی نہیں گئے، اور 70 سال سے ہم ان دونوں ملکوں کی ان کے چھوٹے چھوٹے اس طرح کے انسیڈنٹ یہ ہوتے رہتے ہیں، اور جب بھی الیکشن آتا ہے انڈیا میں خاص طور پہ تو وہ اس طرح کا جو ہے وہ کوئی بھی بہانہ بنا کے انسیڈنٹ کر کے پھر اس کو یہ الیکشن میں جا کر کیش کرواتے ہیں۔ ہمایوں صاحب، لاسٹ ایئر ہم نے یہاں پہ نیو یارک میں ایک بہت بڑا پروٹیسٹ کیا تھا یونائٹڈ نیشن کے سامنے، اور ہمارا ان سے مطالبہ یہی تھا کہ جو حق کشمیریوں کو آپ نے لکھ کے دیا ہوا اور دونوں ملکوں نے تسلیم کیا ہوا ہے کہ لوگ فیصلہ کریں گے کہ وہ کیا کریں گے، وہ ہندوستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، یا اپنے طور پر انڈیپینڈنٹ رہنا چاہتے ہیں، یہ اقوام متحدہ میں دونوں ملکوں نے ایگری کیا ہوا ہے۔ اور ہم نے جو پروٹیسٹ کیا اس میں ہم نے اقوام متحدہ کے پہلی دفعہ ہم نے اقوام متحدہ کے خلاف مظاہرہ کیا کہ اس مسئلے کو آپ کی نااہلی اور اس جو یونائٹڈ نیشن ہے جو پوری دنیا میں امن کے لیے بنایا گیا تھا، اس کی نااہلی اور کوتاہی اس میں شامل ہے، اور اس کو فوری طور پر حل کرنے پہ ہم نے جو ہے نا کافی بڑا مظاہرہ یہاں پہ کیا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اس کھیل کو کشمیر کیوں چنتے ہیں؟ وہ ان کے جو دوسرے بارڈر ہیں ان میں ایک بندہ بھی کبھی سنا ہے آپ نے کہ واگا بارڈر میں کوئی مرا ہے، سیالکوٹ کے بارڈر میں کوئی مرا ہے؟ یہ ہمیشہ کشمیر کو کیوں چوز کرتے ہیں؟ جیسا مسئلہ یہ ہے کہ ان دونوں ملکوں کے ایک تو ہمارا جو کشمیر کا جو خطہ ہے 84,471 مربع میل، اس کے اندر جو ریسورسز ہیں ایک وہ، اور دوسرا یہ ہے کہ جو جتنے بھی پانی جو دریا ہیں وہ ہندوستان کی طرف بھی جو نکل رہا ہے پانی، اور جو پاکستان کی طرف جا رہا ہے
یہ بھی ہمارے ریاست جموں اینڈ کشمیر سے یہ پانی نکل کے آتا ہے، جس کے اوپر انہوں نے سندھ طاس کا معاہدہ بھی کر رکھا ہے۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنے اوورسیز کشمیریوں کو کہ انہوں نے اس کے لیے کوشش کی اور انہوں نے یہ خلاف پروٹیسٹ کیا یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کے حوالے سے۔ دیکھیں، اب سیکورٹی کونسل کی یہ ذمہ داری بنتی تھی، یہ عالمی دنیا کی ذمہ داری بنتی تھی کہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ پرومس کیا تھا کہ دیکھیں، اب جب انہوں نے ریزولوشن کو اڈاپٹ کیا یہ 9 نومبر 1948 کو، تو اس کا پہلا حصہ جو انہوں نے خود ہی اس بات کو طے کیا کہ ہم اس طرح سے اس کو ریزالو کریں گے اس ایشو کو، کہ پہلے حصے میں انہوں نے کہا کہ پاکستان ساری فوج نکالے گا اور اپنے سویلین بھی وہاں سے نکالے گا، اور دوسرے حصے میں انہوں نے کہا کہ جی ہندوستان بھی اپنی فوج نکالے گا لیکن وہ کچھ انتظامی امور کے لیے تھوڑی فوج وہاں رکھے گا، اور تیسرے حصے میں انہوں نے کہا کہ جب یہ دونوں وہاں سے نکلیں گے اس کے بعد ہم جو ہے رائے شماری کے لیے سیاسی سرگرمیوں کا وہاں پر آغاز کریں گے تاکہ وہ لوگ سیلف ڈٹرمینیشن کو استعمال کرتے ہوئے اپنے فیوچر کا وہ فیصلہ کریں کہ انہوں نے کدھر جانا ہے۔ لیکن اس کے بعد آج دن تک نہ پاکستان کی طرف سے اس کے اوپر کوئی کوشش ہوئی اور نہ ہی ہندوستان کی طرف سے اس کے اوپر کوشش ہوئی، اور یہ دونوں براجمان ہیں اس خطے کے جو ریسورسز ہیں، اس کے جو وسائل ہیں، اس کے اوپر یہ دونوں ملک ہیں جو یہ انجوائے کر رہے ہیں، اور کشمیریوں کو انہوں نے جو ہے وہ یعنی کہ اپنا فٹ بال کا گراؤنڈ بنایا ہوا ہے اس پورے خطے کو، اور کبھی پاکستان ادھر سے دیکھیں، اب شیلنگ اگر پاکستان کی طرف سے ہوگی تو اس طرف بھی تو ہمارے ہی کشمیری ہیں نا، اگر ہندوستان اگر شیلنگ کر رہا ہے، جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ یہ سوال ہم بھی کرتے ہیں کہ بھائی دیکھیں، آپ کا کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے تو آپ جو ہے سیدھا لڑائی جو ہے وہ کشمیر میں جا کر شروع کر دیتے ہیں، آپ پاکستان اور انڈیا اپنے بارڈرز پہ کیوں نہیں لڑتے وہاں پر جا کے؟ پھر ایک اور چیز ہے جو سندھ طاس معاہدہ ہے ان کا، اور اس کے بعد جو پرائم منسٹر آف پاکستان نے یہ کہا کہ ہم جی اس کو شملہ معاہدے کو جو 1972 میں انہوں نے کیا تھا ذوالفقار علی بھٹو نے اور اندرا گاندھی کے درمیان ہوا تھا، ہم اس کو معطل کریں گے۔ دیکھیں جی، میں اسپیشلی پاکستان کی حکومت سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس وقت 1947 کے اندر یہ مسئلہ کشمیر جب پیدا ہوا تھا تو وہ 3 ریاستوں کے حوالے سے یہ مسئلہ وہاں پر موجود تھا، ایک جونا گڑھ کے حوالے سے، ایک حیدرآباد اور کشمیر کے حوالے سے۔ اب اگر آپ علاق کے حوالے سے اگر بات کریں تو مہاراجہ ہری سنگھ نے علاق ہندوستان کے ساتھ نہیں کیا، اس کا بیٹا خود کہتا ہے پارلیمنٹ آف ہندوستان کے اندر کہ بھائی میرے باپ نے آپ کے ساتھ علاق نہیں کیا، بلکہ آپ کو تو انتظامی امور کے لیے آپ کو کہا تھا میرے باپ نے کہ آپ وہاں پر جائیں کشمیر کے اندر، اور وہ انتظامی امور کیونکہ وہ بغاوت کا ایک بن گیا تھا ماحول وہاں پر۔ تو پھر میں یہ پاکستان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو جونا گڑھ کی ریاست ہے 1947 میں، انہوں نے تو علاق ریٹن ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، انہوں نے لکھ کے ان کے ساتھ علاق کیا ہوا ہے، تو آپ نے اس مسئلے کو یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل میں کیوں نہیں لے کر گئے آپ؟ یہ میرا سوال ہے ان کے اوپر کہ آپ عالمی عدالت میں کیوں نہیں گئے؟ آج دن تک آپ نے اس کو، یہ جونا گڑھ کی تو ایک طرح سے قانونی طور پر ان کی ریاست ہے پاکستان کی، تو آپ نے اس مسئلے کو کیوں نہیں آپ نے یونائٹڈ نیشن میں اٹھایا؟ یہ سوال ہمارا ان کے اوپر بنتا ہے۔ اور پھر آپ اگر اس کو معطل کرتے، میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کو تو فوری طور پر اب اس کو معاہدہ شملہ معاہدہ جو ہم اس کشمیری تو اس کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ دیکھیں اس میں انہوں نے کیا کیا ہمارے ساتھ، انہوں نے اس معاہدے کی وجہ سے جو ہمیں نقصان ہوا وہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اتنا زیادہ انہوں نے ہمیں ڈیمیج کیا کہ ان دونوں حکومتوں نے جا کر اس کے ساتھ کیا کیا کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے، پہلی تو بات یہ کہ 2 جولائی کو وہاں پر گئے اور 3 جولائی کو یہ معاہدہ ان کا سائن ہوا، یعنی کہ پورا دن ان کی 24 گھنٹے اس کے اوپر ڈبیٹ رہی۔ پھر انہوں نے کیا کیا کہ اس معاہدے کشمیر کو جو ہمارا انٹرنیشنل ایشو ہے، اس معاہدے کے اندر ان دونوں ملکوں نے یہ اپنا درمیانی تنازع ڈکلیئر کر دیا کہ جی یہ ہمارا اپنا ذاتی تنازع ہے اور ہم دونوں کے درمیان ہے، اس میں انٹرنیشنلی اس کی حیثیت کو انہوں نے ڈیمیج کیا۔ دوسرا انہوں نے کیا کہ تیسرا فریق اقوام متحدہ کے سمیت انہوں نے کہا کہ جی ہم کسی کو بھی اس میں انوالو نہیں کریں گے، بلکہ ہم خود اس کو خود ہم بیٹھ کر حل کریں گے۔ تیسرا انہوں نے کیا کہ دیکھیں ہماری جو 830 کلومیٹر کی یہ جو جنگ بندی لائن ہے جو کہ 1947 میں یہ کمیشن کے جو یو این کا کمیشن ہے اس کے سامنے اس کو یہ جنگ بندی لائن جو تھی وہ یہ بنی تھی، انہوں نے اس کو ایل او سی قرار دے دیا، لائن آف کنٹرول اس کو بنا دیا انہوں نے اپنے دونوں کے درمیان۔ اور پھر انہوں نے کیا کیا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں پر ایک شور مچا کہ جی جو ہندوستان کے بیوروکریٹ تھے انہوں نے اس بات کو اٹھایا کہ جی ہندوستان اور پاکستان نے جو کشمیر کی جو لائن آف کنٹرول جنگ بندی لائن ہے اس کو انہوں نے انٹرنیشنل بارڈر قرار دے دیا ہے۔ اس کے اوپر اتنا ہنگامہ اٹھا، ان دونوں ملکوں کو پھر وضاحت کرنی پڑی اور اس سے یہ پیچھے ہٹے
تو आपने तो सरासर जो है इसमें तो हमें हमारी तो इंटरनेशनल हैसियत ही आपने खत्म करके रख दी इस शिमला माहदे के अंदर। ये तो हम तो इसको मानते ही नहीं है, ये तो सरासर हमारे कश्मीर के खिलाफ है। फिर आप उसके बाद देखें और भी बेशुमार चीजें हैं। 1974 का एक्ट है, जो जो हिस्सा देखें पाकिस्तान, जो पीओके है, ऑक्युपाइड पाकिस्तान, जो हमारा कश्मीर है, और जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है। अब इंडियंस ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान ने इलीगल कब्जा किया हुआ है, पाकिस्तान ये कहता है जी इंडिया ने इलीगल कब्जा किया हुआ बिल्कुल है। और बिल्कुल इन दोनों 100%। ने क्या किया हुआ है, ये इन दोनों ने क्या किया है 1948 में, 9 नवंबर 1948 में इन्होंने कमीशन के सामने बैठकर यूएन के अंदर इन दोनों ने लिख के दिया कि जी हम अपनी फौजें वहां से निकालेंगे, और ये इलाका जो है ये मुतनाज़ा इलाका है। उस वक्त तक के जब तक कि इसका फैसला नहीं हो जाता यूएन की करारदाद के मुताबिक के लोगों को ये हक दिया जाए कि वो सेल्फ डिटर्मिनेशन के हवाले से जो है वो फैसला करें। हुमायूं साहब, कुछ लोग ये जो अभी पहलगाम का जो वाकया हुआ है, कुछ लोग इसको डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन भी करते हैं। वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की ये मर्जी से ये मामला उन्होंने किया है, ये इंसिडेंट किया है। उसका रीजन बिहाइंड ये था कि आज़ाद कश्मीर में इस वक्त फौज के खिलाफ बहुत ज़्यादा नफरत है, और इसी तरह हिंदुस्तान में भी फौज के खिलाफ लोगों की तरफ से, क्योंकि वहाँ भी अवामी हकूक़ की जो तहरीक वहाँ पे चली है, उसको पिछले अरसे में महीना पहले उसको बैन किया गया था। और वो ये दोनों मुल्क ये समझते हैं कि अगर ये अवामी हकूक़ की तहरीक ने जोर पकड़ा तो हमारी तो हैसियत बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो इसके पीछे एक रीज़न ये भी है, ये जो ये कह रहे हैं कि हम एक दूसरे पे हमला करेंगे, इन्होंने बाज लोग ये कहते हैं कि इन्होंने कोई हमला नहीं करना एक दूसरे पे, और सिर्फ छोटी मोटी फायरिंग करके लोगों को हरासा करके कश्मीरियों को दबाने की कोशिश करनी है। और ये दोनों तरफ की जो एस्टेब्लिशमेंट, जो आर्मीज हैं, दोनों मुल्कों की जो आर्मीज हैं, ये मिल के ये सारे मामलात कर रहे हैं, उसमें हुकूमतें और एस्टेब्लिशमेंट उनका साथ देती हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? जी जी जी, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया है। और अगर इन दो मुल्कों की अगर आप तारीख उठा के देखें, स्पेशली अगर आप इंडिया की तारीख उठाकर देखें, तो वहां पर जब भी इलेक्शन का सीजन होता है, अभी आप देखें ये पलगाम का जो इंसिडेंट हुआ है, अभी बिहार में चुनाव चल रहे हैं, वहां पर इनकी इलेक्शन जो है वो बिहार के रियासत के अंदर वो चल रहे हैं। अब ये करते क्या है, इस तरह के इंसिडेंट करके करवा के इस तरह के इंसिडेंट, तो फिर ये उसको कैश करते हैं इलेक्शन मुहिम के अंदर हमदर्दियां लेने के लिए, अवाम की हमदर्दियां लेने के लिए। और फिर ये क्या करते हैं, अगर आप इनका टीवी जो मीडिया है जो हिंदुस्तान का, मैं समझता हूँ कि ये इनको तो अगर 2025 में 21वीं सदी में भी अगर ये मैच्योर नहीं है, तो ये आगे जाकर कब इनके दिमाग जो है वो ठीक होंगे। और इस तरह की इन्होंने वहां पर डिबेट शुरू की हुई है कि जैसे ना इनकी जंग छिड़ चुकी है इनकी, और आज दिन तक इन्होंने आपस में जंग नहीं की। और एक और चीज है, अगर इन्होंने जंगें की भी हैं, आप 1947 की देख लें, 1965 की जंग देख लें, आप 99 की देख लें, कारगिल की जंग, इनको क्या मिला? इन तीनों जंगों के दरमियान ये जो नुकसान हुआ माली और जानी और इक्तसादी, ये दोनों मुल्कों की जो आवाम थी उन्होंने इसको सफर किया, इस नुकसान को। और इन्होंने क्या किया कि उसको अवाम के अंदर जाके हमदर्दियां समेटी और अपनी इलेक्शन कैंपेन को कामयाब बनाने के लिए, और ये कहा कि जी हम हिंदुस्तान को खत्म कर देंगे, और इधर से ये जी हम पाकिस्तान को खत्म कर देंगे। अब देखें दोनों जो मुल्क हैं, इनकी अगर आप माशी हालत देखें, इनकी इक्तसादी हालत देखें, इनकी गुर्बत देखें, इन दोनों मुल्कों में इनका जो हेल्थ है और इनका जो सिविल सर्विसेज इनका जो सिस्टम है, आप उसको देखें रंगजेब साहब, तो आपको पता चलेगा। जो इनका निज़ाम तालीम है उसको आप देखें इन दोनों मुल्कों के दरमियान। और फिर जो जितना भी इनका इंफ्रास्ट्रक्चर और सिविल सर्विसेज है उनको देखें, बुरा हाल है। यानी कि पाकिस्तान के अंदर 2 करोड़ से ज्यादा लोग जो हैं वो गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। टोटल आबादी का तकरीबन 37% लोग जो हैं वो गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। और उस तरफ देखें तो 60 से 70 करोड़ लोग जो हैं वो गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं। और इनकी जब इनकी आप देखें, इनकी बढ़के एक दूसरे को जब ये लगा रहे होते हैं, तो यूं पता लगता है कि ये एक दूसरे को अभी ये 24 घंटे के अंदर फतह कर लेंगे। हालत इनकी दोनों की ये है। ये सिर्फ मैं ये समझता हूं कि ये तमाम तरह के ये जो हरबे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अपने जाती मफादात के लिए, अपने इक्तदार को तूल देने के लिए, और ये अपने जो इलेक्शन में जाकर अपनी जो हिंदुता जो इनकी सोच है उसको जाकर ये अवाम के सामने रखते हैं, और फिर उनकी हमदर्दियां ये समेटते हैं। एक चीज मैं ऐड करूंगा इसमें कि और रियासत के वसाइल पे कब्जे के लिए इनकी ये पूरा प्लान है।
کہ ہم ایسے جی کریں جی گے اور پھر لوگ کہیں گے جی کہ آرمی بہت ضروری ہے، آرمی کو ہونا چاہیے. بیسیکلی گزشتہ 70-75 سالوں میں انہوں نے جو عوام ہے، چاہے وہ ہندوستان کی عوام ہے یا پاکستان کی عوام ہے، انہوں نے ان کو ہسٹری پوری غلط پڑھائی ہے. ہمارے تو وہاں پہ جو مطالعہ پاکستان پڑھایا جاتا ہے وہ 90% جھوٹ پہ مبنی ہے. اور اسی طرح ہندوستان جو تاریخ پڑھاتا ہے لوگوں کو، تو لوگوں میں وہ نفرت پھیلا کے اور اپنے جو مقاصد ہیں ان کو پورا کیا جاتا ہے. ہمایوں صاحب بہت شکریہ آپ کا. ہم کشمیری اس کی بھرپور مذمت بھی کرتے ہیں، اور ہم کشمیری یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کھیل کشمیر سے باہر جا کے کھیلا جائے. یہ کشمیریوں کو 70 سالوں میں آپ نے جو ان کو غلام بنایا ہوا ہے، ان کے جو بنیادی حقوق سے جو محروم ہیں، ان کی جو حالانکہ کشمیر وہ واحد خطہ ہے جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں، جو یہاں کے جو لوگ ہیں محنت کش ہیں، یہاں کے نوجوان باصلاحیت ہیں، اور دنیا میں کسی بھی خطے سے یہ نوجوان کم نہیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی یہ وقت ہے دونوں ملکوں کے پاس کہ اپنی فوجوں کو وہاں سے نکالیں اور اس پرامن خطے کو پوری دنیا کے لیے کھولیں، اور اس میں لوگ پوری دنیا سے آئیں اور یہاں پہ آ کے بزنس بھی کریں، یہاں پہ آ کے رہیں بھی اور وزٹ بھی کریں. اس جنت جو دنیا میں جو جنت ہے، اس جنت کے ٹکڑے پہ آئیں اور وزٹ کریں. لیکن ان کے جو مفادات ہیں ان کی وجہ سے کشمیری قوم آج 70 سالوں سے پسی جا رہی ہے. تھینک یو سو مچ، آپ نے اس سینسیٹیو ٹاپک پہ ہمارے ساتھ بات کی. انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں حاضر ہوں گے. آپ آخر میں نوجوانوں کے لیے میسیج دیں کہ ان کو اس معاملے پہ اور اس جو غمگین سچویشن ہے اس میں کیا کردار ادا کرنا چاہیے. دیکھیں، میں رنگریز صاحب بہت شکریہ آپ کا. میں اپنے نوجوانوں سے یہی کہنا چاہتا ہوں، اندرون ملک اور بیرون ملک ہماری جو 50 لاکھ کی آبادی ہے اور 2 کروڑ 20 لاکھ جو ہمارے کشمیری ہیں اس ریاست جموں اور کشمیر کے، میں ان کو ایک ہی پیغام دوں گا کہ آپ نے پریشان نہیں ہونا. اس طرح کے انسیڈنٹ جو ہیں یہ 1947 سے آج دن تک یہ ہوتے آئے ہیں ہمارے ساتھ. ہم نے ہمارا جو ٹارگٹ ہے، ہماری جو سمت ہے، ہماری جو منزل ہے، وہ ہے ہماری خود مختاری اور ہمارے اس ریاست جموں اور کشمیر کی آزادی. ہم نے اس پہ دھیان دینا ہے اور اسی کی طرف ہم نے بڑھنا ہے. ہمارا وہی مقصد ہے کہ ہم نے ریاست جموں اور کشمیر جو کہ ہم نے یہ اس کی حق حکمیت اور حقوق ملکیت جو ہے یہ ہماری ہے، یہ کشمیریوں کی ہے ریاست. ہم نے اس کو آزاد کروانا ہے. ہم نے کسی صورت بھی انڈیا اور پاکستان کے کسی بھی جو ہے یہ اسٹوپڈ جس کو کہتے ہیں کہ سٹنٹ جو ہیں، ان کی نظر ہم نے اپنا، اور ہم نے کسی صورت بھی ہم نے کسی بھی قیادت کی طرف سے ہم نے ان کے اوپر اعتماد، بھروسہ اور اپنی امیدیں نہیں لگانی، بلکہ ہم نے گراؤنڈ کے اوپر بھی اپنے انٹرنل بھی اور انٹرنیشنل بھی ہم نے اپنی کوشش جاری رکھنی ہے. اور جیسا کہ آپ نے پہلے بھی ذکر کیا کہ آپ نے یونائیٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کے خلاف آپ نے پروٹیسٹ بھی کیا، انشاءاللہ تعالی ہم بھی اوورسیز کشمیری جو ہیں ہمارے ایڈمنسٹریٹر منیر عاطف صاحب اور باقی سارے ساتھی، ہم اس کے اوپر جو ہے ایک ہم ریمینڈنڈم ہم تیار کر رہے ہیں. اس کے لیے انشاءاللہ ہم یو این کے مبصر کو بھی ٹچ کریں گے اور باقی بھی دنیا کے جو ہیومن رائٹس کے پلیٹ فارم میں ہم اس پیغام کے حوالے سے ہم اس کے اوپر تیاری کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی، اور بہت جلد وہ بھی ہم ان سے کانٹیکٹ کریں گے. اور ہمارا جو مقصد ہے وہ آزادی ہے، اور ہم نے اس کے لیے ہم نے ہر صورت آگے بڑھنا ہے. کچھ بھی ہو، ہم نے کسی بھی خطرے کو جو ہے نا وہ ملوز خاطر نہیں رکھنا انشاءاللہ تعالی، اور ہم نے ہر صورت آزادی لینی ہے ان سے. تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. تھینک یو.